बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम जुलाई का ही शुमारा रीड कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा काले जादूगर से लाइलमी में शादी हुई। और चलते हैं और पढ़ते हैं, इसको देखते हैं किसने क्या बात कही है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदक़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और आपकी नस्लों को शादोबाद रखे, कभी कोई गम दुख परेशानी ना आए। अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से आपको और आपकी नस्लों को और आपके तस्बीह खाने की मदद फरमाए, आमीन। शौहर बेरारवी का शिकार। मेरी शादी आज से 25 साल पहले जिस शख्स से हुई वो काला जादू करता था। 25 साल गुजर के मैं ना जान सकी कि वो काला जादू करता है। मैं जिस घर से ताल्लुक़ रखती थी वहाँ नमाज की पाबंदी, कुरान और सुन्नत और अमाल थे। मेरे वालिद साहब ग्रेड 22 के मुलाजिम थे। हलाल रोज़ी कमाई दुनिया इकट्ठी ना की। मैं अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रही थी। मेरी शादी हो गई। पहले मेरे शौहर मुझसे बहुत नाराज़ होते थे कि तुम हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहती हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं हूँ। शादी के पहले दिन ही उन्होंने और इनके घर वालों ने मुझ पर जुल्म और अज़ियतें देना शुरू कर दी। मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर खामोश रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मेरे शौहर हर किस्म का नशा करते, कई रातें घर नहीं आते, मुझसे कभी बात करना पसंद ना करते। मेरी हैसियत एक नौकरानी की थी। मुझे कहते थे कि इन पर जादू है। मैं अल्लाह से दुआएं मांगती और अपने घर को बचाने की कोशिश करती रही। शौहर की हकीकत मालूम नहीं थी। ये हमें मुख्तलिफ आमिलों के पास लेके जाते रहे। मेरे और मेरे बच्चों के मसाइल बढ़ते रहे, लेकिन इन्हें कुछ ना हुआ। ये अपनी ज़िंदगी में खुश थे। कोई मुझे मेरे शौहर की हकीकत ना बताता था कि ये क्या है। मैं और मेरे बच्चे हर अज़ियत दुख बर्दाश्त कर रहे थे। आपके पास आने से पहले हमें एक कारी साहब के पास ले गए। कई दफ़ा मुझ पर और मेरे बच्चों पर जान से मारने के वार हुए। कुरान और सूरह बकरा से अल्लाह मेरी मदद फरमाते और हम मौत के मुँह से वापस आए। मैं बहुत परेशान थी। मेरे शौहर मुझे कहते कि अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में कुछ नहीं लिखा। मैं 5 स्टार होटलों में ज़िंदगी गुजारता हूँ। वो मुझे शुरू में 2 तलाक़ें दे चुके थे और कहते थे कि अगर कुछ बोली या किसी को कुछ बताया तो तीसरी तलाक भी दे दूँगा। मैं खामोश रही। वैसे भी बचपन से मुझे गूंगी कहते थे, क्योंकि किसी को जवाब ना देती थी, खामोशी से काम कर देती। मेरे बच्चों की पढ़ाई की बंदिश थी जो कोई आमिल ख़त्म ना कर सका। डिफेंस में प्लाट 2 काम हो जाएगा। मेरे शौहर अब तक इस आमिल के पास जाते हैं और वो कहता है कि 2 कनाल का प्लाट डिफेंस में ले दो, 4 करोड़ दो फिर काम करूँगा। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ हमेशा। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि इस शहर का मुतवल्ली कौन है। वो हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हैं। क्यों ना इनको अमाल का हदिया करूँ। इसके लिए मैंने नफल पढ़कर रोज़ाना इन्हें हदिया करना शुरू कर दिए। मैंने ख्वाब में देखा कि एक मस्जिद के सीन में खड़ी हूँ, साथ ही कुछ बड़ी हस्तियों के घर मुबारक हैं। मैं कहती हूँ तो ये मेरे सामने हैं। मैं अभी अंदर जाती हूँ, लेकिन जब देखती हूँ तो मेरे मस्जिद के सीन में 1 फुट की दीवार है। वो मस्जिद पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार से साथ मुंसलिक है। फिर मेरी आँख खुल गई। रूहानी गुस्ल किए जिन्नात भागते देखे। मैं बाज़ार जा रही थी, अखबार वाले ने आवाज़ लगाई, अबकरी आ गया। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने कहा, अबकरी क्या है? कहने लगा, रिसाला है। मैंने ले लिया। इसे पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरा जादू कट रहा है। मैं हल्की हो गई, सुकून आ गया। इसमें एक अमल रूहानी गुस्ल का मैंने किया। पहले ही गुस्ल में हमारे घर से बहुत बड़ी तादाद में जिन्नात को भागते गायब होते देखा। इसके बाद मैंने घर में आपकी महफिल चलाना शुरू कर दी। मेरे शौहर भी सुन रहे थे। हमने इनसे कहा कि हमें अबकरी तस्बीह खाने ले चलें। पहले वो ना माने, फिर न जाने क्या हुआ, हमें खुद लेकर आए और 1.5 साल तक इस दौरान हमारा घर बनने लगा। गाड़ी आ गई। हमें लगा कि हम जिंदा कब्र में दरगोर थे, बाहर निकल आए हैं। हमें सुकून मिलने लगा। फिर आपसे मुलाकात हो गई, वज़ाइफ शुरू किए, शौहर की असलियत सामने आ गई। फिर 3 माह बाद मैंने और मेरी बेटी ने आपसे मुलाकात की। आपने 2 अनमोल ख़जाने पढ़ने के लिए दिया, जो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अबकरी के दूसरे वज़ाइफ भी शुरू कर दिए। रूहानी क्लास तस्बीह खाने में आपने सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा बताया। 125 दिन तक सूरह मुज़म्मिल पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। इससे पहले 81 बार सूरह यासीन 2 साल पहले रमज़ान में 40 दिन तक पढ़ा। सूरह मुज़म्मिल के वजीफ़े से मुझे और मेरे बच्चों को ये हकीकत नज़र आनी शुरू हुई
کہ میرے شوہر دجال کے خاص کرندے ہیں، بت پرست ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ جنات کو قابو کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک جنگل ہے جس میں میرے شوہر نے جنات رکھا ہوا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا پانی کے اوپر ایک تخت ہے جس پر میرا شوہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی ایک آنکھ ٹھیک ہے اور ایک آنکھ جیسے مصنوعی لگی ہوئی ہے۔ عبقری وظائف کرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے اور بچوں کو اور زیادہ اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ میں نے وظیفہ بغیر کسی پرہیز کے کیا کیونکہ میرے شوہر زبردستی میرے منہ میں کچا گوشت ڈال دیتے۔ پھر انہوں نے ہمیں تسبیح خانے آنے سے روک دیا۔ ہم رک گئے مگر وظیفہ نہ چھوڑا۔ عبقری وظائف سے ان کی جنات سے بھرا ہوا جنگل خالی ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے پاس چند ایک ڈائنیں تھیں اس میں سے ایک ابھی بھی موجود ہے۔ پھر میرے شوہر کا سارا کالا جادو ختم ہو گیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہماری ہی بندشیں تھیں۔ جادو کے ذریعے ہمیں جان سے مار رہا تھا، ہمیں ختم کر رہا تھا۔ اب ہمیں اور آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے۔ اب بھی توبہ کرنے کے بجائے ہمیں مارنے کے لیے کالے جادوگروں کو گھر لا کر ان کے ڈیروں پر جا کر ہم پر بہت جادو کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں کو بلا کر مجھے ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ اسے طلاق دے دوں گا لیکن تیسری طلاق نہیں دیتا۔ اب تو اس کی 40 سالہ کالا زندگی آپ کی برکت سے اللہ نے ختم کر دی ہے۔ جی ایک ٹاپک تھا، ایک کہانی تھی جو کہ سچائی پر مبنی ہے اور اس کے حقائق بھی واضح ہیں۔ عبقری میں لکھی ہوئی تمام جو باتیں ہوتی ہیں اور جو کہانیاں انہوں نے بیان کی ہوتی ہیں وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہی ہے کہ وہ ہمیں صرف یہ ہے کہ نصیحت دلاتی ہیں کہ کون کیسا کام کر رہا ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے آیتوں کی طرح، پڑھائی کی طرح، قرآن پاک کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اور یہ ٹاپک بھی ختم ہو گیا، آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اجڑی حویلی میں گیند لینے گیا اور جنات نے جکڑ لیا۔ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ گلی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے دلیر بن گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں 9ویں جماعت سے رات کو خواب میں ڈرنا شروع ہوا ہوں۔ اس دوران زور زور سے چیخیں مارتا ہوں لیکن خود مجھے علم نہیں ہوتا۔ ساتھ والے مجھے ہاتھ لگا کر جگاتے ہیں اور پہلی مرتبہ جب میں ڈرا تو کیفیت یوں تھی۔ ہم اپنے کزن کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ہماری گلی کے آخری میں ایک ویران اجڑی حویلی ہوا کرتی تھی جہاں جنات کے مختلف قصے بہت مشہور تھے۔ ہم کبھی کبھی ڈر کے مارے اس حویلی کے اندر نہیں گئے۔ ایک مرتبہ میں اس گلی میں اپنے کزنز کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ ہماری گیند اس حویلی کے اندر چلی گئی۔ کوئی بھی ڈر کے مارے نہ جاتا تھا۔ وہاں میں کچھ زیادہ ہی بہادر بنا اور سب کے سامنے سینہ تان کر کہا کہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں کون سے جنات ہیں۔ مجھے کزن نے روکا بھی، بھائی نہ جائیں، وہاں سے رات کو آوازیں بھی آتی ہیں، مگر میں کسی کی نہ سنی، دیوار پھلانگی اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ گیند برآمدے سے آگے اندر کمرے میں جا چکی تھی۔ میں ٹوٹے ہوئے دروازے اب پتھروں کو پھلانگتا ہوا کمرے کے اندر گیا اور گیند اٹھائی۔ یکدم مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم پسینے سے شرابور اور بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، باہر کی طرف دوڑ لگا دی، دیوار پھلانگی اور گیند کزن کی طرف پھینکی کہ کسی کو یہ محسوس ہی نہ کروایا کہ میرے ساتھ اندر کیا ہوا ہے۔ ہر کوئی میری بہادری پر کندھا اچکا رہا تھا۔ میں سینہ تانے کہہ رہا تھا کہ چلو کھیل دوبارہ شروع کرو۔ سوتے ہوئے اتنا چلاتا کہ محلے دار اکٹھے ہو جاتے۔ ابھی اسی رات میں نے خواب میں تھا کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میں اور میرا کزن کوئی بال ہٹ کرتا ہے، بال کمرے میں چلی جاتی ہے۔ میں بال لینے اندر جاتا ہوں تو کمرے کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، میں چلانے لگتا ہوں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف خواب میں اس کمرے میں بلکہ حقیقت میں ایسے زور زور سے چلا رہا تھا کہ ہمسائے اٹھ کر آ گئے۔ اس کے بعد ابو نے دم کیا اور 1 یا 1.5 سال تک معاملہ ٹھیک طرح چلتا رہا۔ میٹرک کر لیا۔ میٹرک میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے علاقے میں ٹاپ کیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد ڈرنے ڈرانے کا سلسلہ پھر چل نکلا۔ ادھر پڑھائی میں سست پڑ گیا۔ ایک دن میں گھر سے اکیلا سویا ہوا تھا کہ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے زور سے میری کمر میں والی بال ماری ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لیکن نہ ہی بال تھی، نہ مارنے والا اور نہ ہی کھیلنے والا، مگر درد مجھے شدید ہو رہا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نیند میں جھٹکا لگنا اور سرائکی میں کہتے ہیں چھرکی،
لیکن یہ احساس والی بال کی ہٹ جیسا تھا۔ حفاظت کے اعمال معلوم ہوتے تو غلطی نہ کرتا۔ پھر عبقری رسالہ ایک دوست کے ذریعے مجھے معلوم ہوا، وہ پڑھنا شروع کیا۔ اس رسالے میں مجھے یا کہارو کا عمل ملا۔ مزید عبقری رسالے سے ہی تسبیح خانے میں ہونے والی محفل جو ہر جمعرات کو مغرب سے عشاء کے درمیان ہوتی ہے وہ معلوم ہوئی۔ میں نے عبقری یوٹیوب چینل پر وہ محفل سننا شروع کی۔ یقین کیجئے مجھے حفاظت والے اعمال کا معلوم ہوا۔ کاش مجھے ان دونوں عبقری رسالہ مل جاتا۔ میں نے عبقری یوٹیوب چینل پر وہ محفل سننا شروع کی۔ یقین کیجئے مجھے حفاظت والے اعمال کا معلوم ہوا۔ کاش مجھے ان دنوں عبقری رسالہ مل جاتا۔ مجھے حفاظت کے اعمال مل جاتے تو شاید میں اتنے سال جنات کے انتقام کا نشانہ نہ بنتا۔ جنات نے میرا ذہن باندھ دیا۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میری گستاخی کی مجھے سزا دے رہے ہیں، میری دلیری کی مجھے سزا دے رہے ہیں۔ مجھے گہری نیند میں سوئے ہوئے گیند سے مارتے ہیں۔ میں درد سے کراتا ہوں، اٹھتا ہوں تو درد ہو رہا ہوتا ہے، مگر نہ گیند ہوتا ہے نہ مارنے والا۔ ایف ایس سی میں 4 سال ضائع ہوئے۔ تیسرے سال مجھے میری ایک کزن پسند آ گئی۔ اس نے مجھے میڈیکل کرنے کو کہا۔ میڈیکل میں ایڈمیشن سے ہماری شادی کو مشروط کر دیا۔ بدقسمتی سے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ہوا، مارکس بے حد کم تھے۔ میری کزن نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں قرآن مجید کا حافظ تھا لیکن سب کچھ بھول چکا تھا۔ ایف ایس سی کے چوتھے سال جب لڑکی نے مجھے چھوڑ گئی تو میں نے قرآن مجید دوبارہ حفظ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ چند دن نماز اور قرآن کی باقاعدگی سے پڑھنے کے بعد میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ نماز میں اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی، جسے اختلاج قلب کہتے ہیں۔ غالباً اسی دوران میری ایک روز میری کزن سے پھر بات ہوئی۔ اس نے فون پر مجھ سے بہت جھگڑا کیا۔ اس دوران میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے سنائی دینے لگی۔ اب مجھے ہمیشہ سنائی دیتی ہے۔ دل میں ہلکا ہلکا درد بھی رہتا ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا۔ جنات نے میری کزن کو پاگل کر دیا۔ اس لڑکی میری کزن کے ساتھ یہ ہوا کہ ان پر جنات کا سایہ تھا۔ 2 جنیاں تھیں۔ 2 یا 3 ماہ پہلے وہ ظاہر ہو گئیں۔ انہوں نے بھگا کر لڑکی کو پاگل کر دیا۔ اب وہ جناتی مسئلہ تو اس کے ساتھ نہیں، لیکن وہ ذہنی طور پر کمزور ہو گئی ہے۔ مجھے راتوں خواب آتے ہیں جیسے کوئی مجھے قتل کر رہا ہے یا میرے نانا جان کو قتل کر رہا ہے۔ پھر میں نے عبقری رسالے میں یہ دیکھ کر یا کہارو پڑھنا شروع کر دیا اور ایسے خواب آنا بند ہو گئے۔ جی یہ ایک ٹاپک تھا جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ 7 مرتبہ سانس روک لیں، پریشانی ختم۔ یہ ایک چھوٹا سا کالم ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اگر کسی زہریلے جانور مثلا سانپ، بچھو وغیرہ نے کاٹ دیا ہو تو جس پر کاٹا ہو اس کے گرد انگلی گھماتے ہوئے 7 مرتبہ یہ مبارک آیت ایک ہی سانس میں پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں تو یہی عمل کر لیں تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر روتے ہوئے بچے پر دم کریں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی زخم پر دم کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ دم 7 مرتبہ سانس روک کر لیں۔ تو اگر زیادہ ضرورت محسوس ہو تو یہی عمل دن میں 3 سے 5 بار کر لیں۔ جی نیکسٹ ایک اور چھوٹا سا کالم ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بس صرف آنکھیں بند کریں، کھولیں اور مسئلہ حل۔ سورہ والضحیٰ وہ بکمال وظیفہ بے مثال تسبیح ہے جس کا تعلق زندگی کے ہر موضوع اور مشکل اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کبھی بھی زندگی میں ایسی تکلیف جس سے سانس گھٹ جائے، برکات ختم ہو جائے، ناکامیوں کا دورہ ہو، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، حالات آخری بندشوں میں چلے جائیں، وقت بے وقت کی ٹھوکریں، پل پل کی ناکامیاں، ناامیدیں، نامرادیاں، لوگوں کو طنزیاں، مسکراہٹ اور مسائل، تو بس چپ کر کے 40 بار صبح و شام سورہ والضحیٰ پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ دوشیں، چند دن چند ہفتے آنکھوں سے کرشمات دیکھیں۔ جی اپنے نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ سال قربانی نہ کرنا مجھے غریب کر گیا۔ مہنگائی میں عید قربان۔ میں ایک عزیز کے بعد بیٹھا تھا، چونکہ عید قربان کو بوقت تحریر صرف چند ہفتے رہتے تھے، یعنی کہ جس وقت یہ تحریر لکھی جا رہی ہے اس وقت کی بات ہے کہ چند ہفتے رہتے تھے، تو میں نے بکروں کا ذکر چھیڑ دیا کہ اس مرتبہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لگتا ہے کہ بکرے کچھ زیادہ مہنگے ملیں گے۔ میں نے مزید بتایا کہ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ اس مرتبہ بچڑے ابھی سے بہت مہنگے ہو گئے۔ میں فکرمند انداز میں پہلو بدلا اور کہا کہ اللہ خیر کرے گا، اس مرتبہ لگتا ہے کہ قربانی کے لیے بجٹ کا حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ میں اپنی باتیں کر رہا تھا تو میرے عزیز مجھے دیکھ رہے تھے، مگر جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ دیکھ تو میری طرف رہے تھے مگر خود وہ کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ میں نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، عرض کیا اوہو بھائی، کس دنیا میں گم ہو؟ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور میرے آپ کسی بات کا جواب نہ دے رہے ہیں اور نہ ہی توجہ۔
مجھے میری کوتاہی یاد آ گئی، وہ گویا ہوئے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری پوری توجہ تمہارے موضوع پر ہے۔ جب تم بقر عید کی بات شروع کی تو مجھے میری ایک غلطی یاد آ گئی، ایک گناہ یاد آ گیا جس کا خمیازہ میں پورے سال بھگت رہا ہوں۔ اس گزشتہ سال میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں ایک ایک لمحے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آخر میرے ساتھ یہ سب ہوا، اس کی وجہ میری ہی کوتاہی تھی۔ میں اپنے عزیز کے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے اپنی نشست سے اٹھا، اس کے ساتھ والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے تسلی کے انداز میں پوچھا، اللہ رحم فرمائے، تم نے کون سی غلطی گزشتہ بقر عید پر کی جس کی سزا تمہیں پورے سال ملتی رہی؟ اس نے کہا کہ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے گزشتہ سال قربانی نہیں کی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں آرام سے قربانی کر سکتا، مگر نہ جانے کیوں مجھ سے سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اور اس سستی اور کوتاہی میں مجھے یہ گناہ ہو گیا۔ اس غلطی کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑا وہ بھی پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا، ہاں غلطی تو تجھ سے ہوئی ہے، اب بتا تو نے اس کا خمیازہ کیا بھگتا؟ قارئین اب غور سے پڑھیں، قربانی نہ کرنے سے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سب سے پہلے میرا چلتا ہوا کاروبار کم ہونا شروع ہو گیا، ہوتے ہوتے اتنا کم ہو گیا کہ بالکل ختم ہو گیا۔ میں حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا کہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے حادثات ہونے شروع ہو گئے، گھر بیٹھ گیا، ادھر طبیعت صحت بہتر ہوتی، پھر حادثہ ہو جاتا، گھر میں بیوی بچے بیمار رہنا شروع ہو گئے۔ پوری سال کوئی دن ایک بھی ایسا نہ گزرا کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی پریشانی، الجھن، بیماری، حادثہ نہ ہوا ہو۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو نہ جانے کیوں قدرتاً میرے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ تم نے اس سال قربانی نہیں کی۔ بس یہ احساس مجھے کھائی جا رہا ہے۔ رب سے استغفار بھی کرتا ہوں، اس کے بعد اب تک 2 بکرے لے کر صدقہ کر چکا، مگر سکون نہیں مل رہا۔ اس عزیز نے آنسو بھری مگر پوری امید نظروں سے میری طرف دیکھا، کہا کہ مگر یہ غلطی میں اس سال ہرگز نہ کروں گا۔ مہنگائی جتنی بھی زیادہ ہو، بکرے بچڑے جتنے بھی مہنگے ہوں، میں کوئی نہ کوئی چیز بیچنا کیوں نہ پڑے، میں بیچ دوں گا، مگر قربانی ضرور کروں گا۔ قربانی کے فوائد بھی کبھی پڑے ہی نہ تھے۔ میں نے اس کی بات سنی تو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ رب کے ہر حکم میں بے شمار راز پوشیدہ ہیں، بس ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ بے شک اس دن خون بہانا رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے پہلے تو صرف یہی معلوم تھا قربانی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ادھر قربانی کا خون زمین پر گرتا ہے، ادھر قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سارے اور اس سے بھی ڈھیر زیادہ فضائل کتب میں موجود ہیں، مگر قربانی سال بھر میں ہمیں اتنے مصائب سے بچاتی ہے، پریشانیوں، حادثات، مشکلات اور تنگ دستیوں سے بچاتی ہے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ آئیے قربانی کیجیے، رب کے حضور بہترین خوبصورت صحت مند جانور پیش کیجیے، مگر خوف سے نہیں، شوق سے، دکھاوے سے نہیں، عجز و انکساری سے۔ اللہ کریم ہم سب کی قربانی اپنے حضور میں قبول فرمائے۔ ذرا ٹھہریے، جاتے جاتے ایک اور عرض، قربانی سے پہلے، قربانی کے بعد قربا کو خاص طور پر رشتہ داروں اور محلہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور والدین کے دوست کو ہرگز نہ بھولیے گا۔ جی بہت اچھی اور بہت ہی مفید اور اعلیٰ ترین باتیں تھیں قربانی سے متعلق۔ آگے چلتے ایک اور کالم ہے، جادو کروانے والے کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بچوں کا دماغ تیز کرنے کے لیے بادام، کاجو، چاروں مغز، ملٹھی، گل، گاؤزبان، شہد، تمام چیزیں ہم وزن مکس کر کے 1 چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ دیں، اور دست یعنی موشن کے لیے کالا نمک 3 ماشا 1 چمچ پانی میں پکا کر پلائیں، دست اور بخار میں مفید ہے۔ سفید بال کالے کرنے کا ٹوٹکا، روغن بادام 1/4، آدھا حصہ کیسٹر آئل شیشی میں ڈال کر اس میں میتھری اور کلونجی ہم وزن ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ 2 دن دھوپ لگوائیں، ہفتے میں 1 دن اس کو اچھی طرح بالوں پر پورا دن لگا رہنے دیں اور شام کو بال دھوئیں۔ چند ماہ میں سفید بال کالے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دہی میں آملے کا پاؤڈر، لیموں کا رس ڈال کر مکس کریں، بالوں میں 45 منٹ تک لگا رہنے دیں، یہ بھی بالوں کے لیے مفید ہے۔ جادو کروانے والے کا چہرہ نظر آ جائے۔ 2 رکعت نفل نماز، پہلی رکعت فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ناس پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 6 بار دعائے استخارہ کر کے سو جائیں۔ جادو کروانے والے کا چہرہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ جب تک چہرہ نظر نہ آئے عمل کرتے رہیں۔ برائے چیچک والا کڑا سورۃ کوثر 7 مرتبہ باوضو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر چاولوں پر دم کریں، اور چاول متاثرہ بچے کو
کھلا دے شفا ہوگی۔ آگ بجھانے کے لیے 7 مرتبہ علم نشرہ 7 کنکریوں پر پڑھ کر آگ میں ڈال دیں، آگ فوراً بجھ جائے گی۔ مشکل میں پڑھیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ تسبیح جو ہے لکھی ہوئی ہے یہ آیت پڑھیں۔ مشکلات کے پہاڑ بھی ہوں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جی اپنے نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں، طب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیج میں جگر دماغ جسم کے لیے وٹامن کا خزانہ آپ سے دور نہیں۔ فرمانے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج میں سودا کی زیادتی، جگر کی حرارت بڑھ جانے، تیزابیت کے وقت بینگن استعمال کرو۔ بینگن کے متعلق جدید سائنسی تحقیقات، اگر یوں کہا جائے بینگن صرف سبزی نہیں بلکہ وٹامن سی کا خزانہ ہے تو ہرگز غلط نہیں۔ کم قیمت اور عام سا نظر آنے والا پھل اپنے اندر صحت کو خزانے کو سموئے ہوئے ہے۔ پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک میں بینگن کو مختلف انداز میں پکا کر کھایا جاتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہر سبزی آپ کی پسندیدہ غذا ہو، لیکن اس بات پر 100% یقین رکھیں کہ قدرت کی عطا کردہ ہر نعمت صحت بے شمار فوائد ضرور موجود ہیں۔ اس کے لیے آپ سبزی کو مختلف انداز میں پکا کر کھانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر بینگن کی سبزی کو آلو بینگن یا بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ اگر آپ کو اس ذائقے میں پسند نہیں تو رائتے میں بینگن فرائی کر کے شامل کر لیں، یقیناً لطف آئے گا۔ اگر بات کریں انسانی صحت پر بینگن کے فوائد کی تو اس میں موجود فائٹو نیوٹریئنٹ دماغ کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اس میں موجود وٹامن سی کی بڑی مقدار جسم میں بیکٹیریا کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس میں موجود فائبر اور کم حل پذیر کاربوہائیڈریٹ شوگر لیول کنٹرول رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بینگن کھانے سے جلد پر حیران کن نتائج ظاہر نظر آنے لگتے ہیں۔ آئیں اس کے 5 بہترین فوائد ہیں ان کے متعلق جانتے ہیں۔ جلد کے کینسر سے بچاؤ میں معاون، ماہرین صحت کے مطابق وہ غذائیں جو جلد کے کینسر سے تحفظ فراہم کرتے ہیں بہترین ہیں۔ ان میں سے ایک بینگن بھی ہے۔ اس میں جلد کی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس میں موجود کلوروجینک ایسڈ کینسر کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے۔ بینگن میں موجود اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات جسم میں خراب کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بالوں کی افزائش کریں، اس میں صحت مند انزائم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ ہیئر فالسز بال پٹک کے لیے بہترین ہے۔ موجودہ دور میں جب بالوں کا گرنا بیماری کی صورت اختیار کرتا جائے، ایسے میں بینگن کے استعمالوں سے بالوں کی صحت اور نشو و نما کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بینگن میں شامل پانی کی مقدار بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنا کر انہیں گھنا کرتی ہے۔ جلد کے لیے مفید، بینگن میں 92% یعنی کہ 92% پانی شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ جلد نرم و ملائم بنانے کے لیے اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے پانی کس قدر اہم ہے۔ ایسے میں پانی کی زیادہ مقدار رکھنے والی سبزیوں کو اپنی خوراک میں شامل کر کے جلد کو شفاف بناتا ہے۔ اگر آپ بھی بے داغ و جھریوں سے پاک جلد کے خواہش مند ہیں تو بینگن کو اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں۔ چہرہ تازہ چمکدار بھی ہے، اسی صورت نظر آتا ہے جب اس مناسب نمی فراہم کی جائے، خشکی دور ہوگی تو جلد میں چمک بھی پیدا ہوگی اور یہ لچکدار بھی نظر آئے گی۔ اپنے کھانوں میں بینگن کو شامل کر کے چہرے کی چمک سے اضافہ کریں۔ بڑھتی عمر کے اثرات گھٹائیں، ماہرین کے مطابق چہرے میں بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بینگن کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اس کے چھلکے میں اینتھوسائنز نامی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بڑھتی عمر کے اثرات گھٹانے کے لیے بہترین مانے جاتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ بینگن کے چھلکے میں وہ بہترین اجزاء شامل ہیں جلد کی جھریاں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جلد سے متعلق کئی بیماریوں سے بھی نجات دلاتے ہیں۔ یہ تھے بینگن کے بے شمار فائدے جس کو ہم سبزی میں جو ہے کم درجہ دیتے ہیں، آج کے بعد زیادہ درجہ ہی دیں گے۔ قربانی کا بکرا من چاہی قیمت پر خریدیے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ابکری سالے میرے پورے خاندان والے بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ ابکری میں چھپے وظائف زندگی کے ہر موڑ پر کام آتے ہیں۔ میری شادی میں پہلی عید قربان آئی تو بکرے خریدنے کے لیے جاتے وقت میں نے 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ کا عمل کیا۔ اس عمل کی برکت سے من چاہی قیمت پر خریداری بھی ہو گئی۔ بہت جلدی اور اچھی نسل کی بکرے بھی مل گئے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، ابکری میگزین آرٹیکل حال دل میں موجود گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی اور پھر اس کو یاد کیا، اپنے معمول میں شامل اور 11 مرتبہ یا فیس بھی نکلتے وقت پڑھا۔ اس عمل سے پہلے اکثر اوقات میں جب موٹر سائیکل پر گھر سے نکلتا تو کہیں نہ کہیں ٹکر ضرور ہوتی تھی یا میں سڑک پر گر جاتا۔
اس عمل کی برکت سے اب تک حفاظت میں ہوں۔ کافی عرصے کے بعد شام کو دفتر سے واپسی پر اتفاق سے موٹر سائیکل سے گر گیا۔ دوسرے سوار نے مجھے زور سے ٹکر ماری، میں موٹر سائیکل کے اوپر کمر کے بل گر گیا۔ لوگوں نے اٹھایا۔ اللہ کی رحمت اور اس عمل کی برکت سے نہ موٹر سائیکل کا نقصان ہوا، نہ مجھے کچھ نقصان ہوا۔ وہاں چوک میں موجود لوگوں نے مجھے اٹھایا۔ سب لوگوں نے کہا ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوا، بچ گئے ہو۔ جس نے مجھے ٹکر ماری تھی وہ بھی معافی مانگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جب سے میں یہ دعا پڑھتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ جتنے ٹاپک پڑھے آپ کے لوگ بہت ہی فائدہ دیں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیا کریں، کیونکہ یہ ایک ہم نے نیکی کرنے کا بیڑا جو اٹھایا ہے اس کو پورا کرنا آپ لوگوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گی، انسٹاگرام پہ بھی ہے میری آئی ڈی، اس کو بھی فالو کرنا مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔